यसुमसी के जलाली बाबरकत और फतह नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, आज हम जो सीखने वाले हैं वो तो आपको पिक्चर देख के पता चल ही गया होगा। आज हम खैमा इज्तिमा के बारे में सीखने को हैं। अक्सर अगर हम बाइबल में से खैमा इज्तिमा के बारे में पढ़ें तो हमें कुछ इतना ज़्यादा खास समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे अजीजों, मेरा ईमान है जब आप आज ये वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि मूसा ने कैसे खैमा इज्तिमा बनाया। मेरे अजीजों, जब खुदावंद ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाला तो जब वो बियाबान में थे तो मूसा जो है जब पहाड़ पर कोहे सीना के पहाड़ पर खुदावंद से मिलने गया, तो अगर हम खरूज की किताब उसके 25 बाब और उसकी 8 आयत पे पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो मेरे लिए एक मकदिस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है खुदा जो है मूसा से कहता है कि बनी इसराइल कौम से कहे कि वो मेरे लिए एक मकदिस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। और फिर जो खुदावन जो है पहाड़ पर मूसा को सारा नक्शा दिखाता है कैसे इस तरह तूने सब चीजों को बनाना है। तो मेरे अजीजों, आइए उन सब चीजों को देखते हैं और देखते हैं कि खैमा इज्तिमा जो है उन चीजों के बनने के बाद और जब खैमा इज्तिमा मुकम्मल हुआ तो वो कैसा था। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अहद के संदूक के बारे में देखेंगे कि वो कैसे बनाया गया। और अगर आप बाइबल में देखें तो ये आपको खरूज की किताब उसके 25 बाब और उसके 10 से 22 आयत में मिलेगा, लेकिन मैंने 11 आयत तक कोट किया है, यहाँ तक पढ़ा है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। तो कलाम हक में यूं लिखा है, और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो, और तो उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंडना, और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढाल कर उसके चारों पायों में लगाना, 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही दूसरी तरफ, और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उन पर सोना मंडना, और इन चोबों को संदूक के अतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चोबे संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाएं। और तू उस शहादत नामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना, और तू कफारा का सरपोश खाली सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो, और सोने के 2 करूबी सरपोश के दोनों सिरों पर घड़ कर बनाना, एक करूबी को एक सिरे पर और दूसरे करूबी को दूसरे सिरे पर लगाना, और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करूबियों को एक ही टुकड़े से बनाना, और वो करूबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों, और तो उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना। सो मेरे अजीजों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा तो आपको समझ आ गया होगा कि अहद का संदूक जो है वो कैसे बनाया गया। तो अहद के संदूक में जो है वो हारून का अस्सा, 10 अहकाम की तख्तियां और मन का एक प्याला था। ठीक है। सो मेरे अजीजों, आगे हम देखेंगे कि नजर की रोटियों की जो मेज है वो कैसे बनाई गई, और ये आपको खरूज की किताब उसके 25 बाब और उसकी 23 से 30 आयत में मिलेगा। तो कलाम हक में यूं लिखा है, और तू 2 हाथ लंबी और 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची कीकर की लकड़ी की एक मेज भी बनाना, और उसको खालिस सोने से मंडना, और उसके गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और उसके चौगिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना, और उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और सोने के 4 कड़े उसके लिए बनाकर उन कड़ों को चारों कोनों में लगाना जो चारों पायों के मुकाबिल होंगे। वो कड़े कंगनी के पास ही हों ताकि चोबों के वास्ते जिनके सहारे मेज उठाई जाए घरों का काम दे, और कीकर की लकड़ी की चोबे बनाकर उनको सोने से मंडना ताकि मेज उन्हीं से उठाई जाए, और तो उसके तबाक और चमचे और आफ्ताबे और उंडेलने के बड़े बड़े कटोरे सब खाली सोने के बनाना, और तू उस मेज पर नजर की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना। सो मेरे अजीजों, जैसे कि अभी हमने नजर की रोटियों के मेज के बारे में सीखा, अब हम देखेंगे कि खैमा इज्तिमा में जो शमादान था वो किस तरह बनाया गया। सो मेरे अजीजों, अगर आप कलाम हक में से खरूज की किताब
اس کا 25 باب اور اس کی 31 سے 40 آیت میں دیکھیں تو کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلی ہوں، 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے، ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی 6 باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی ہو، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں۔ شمعدان اور یہ سب ظروف ایک کنتار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ خیمہ اجتماع میں جو بخور جلانے کی قربان گاہ تھی وہ کیسے بنائی گئی، اور یہ آپ کو خروج کی کتاب اس کے 30 باب اور اس کی 1 سے 6 آیت میں ملے گا۔ سو کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور تو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربان گاہ بنانا، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو، وہ چوکھنٹی رہے اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ ہو، اور اس کے سینگ اسی ٹکڑے سے بنائے جائیں، اور تو اس کی اوپر کی سطح اور چاروں پہلوؤں کو جو اس کے گردا گرد ہیں اور اس کے سینگوں کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوؤں میں سونے کے 2 کڑے اس کی دونوں طرف بنانا، وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے کھانوں کا کام دیں گے، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے منڈنا، اور تو اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے، وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے، جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ سوختنی قربانی چڑھانے کے لیے جو قربان کا بنائی گئی وہ کیسے بنائی گئی۔ میرے عزیزو، اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 27 باب اور اس کی 1 سے 8 آیت کو دیکھیں تو کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور تو کیکر کی لکڑی کی قربان گاہ 5 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی بنانا، وہ قربان گاہ چوکھنٹی اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو، اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنانا، اور وہ سینگ اور قربان گاہ سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور تو ان کو پیتل سے منڈنا، اور تو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگے اور بیلچے اور کٹورے اور سیکھیں اور انگیٹھیاں بنانا، اس کے سب ظروف پیتل کے اور اس کے لیے پیتل کی جالی کی جھنجری بنانا، اور اس جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے 4 کڑے لگانا، اور اس جھنجری کو قربان گاہ کی چاروں طرف کے کنارے کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ اونچائی میں قربان گاہ کی آدھی دور تک پہنچے، اور تو قربان گاہ کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو پیتل سے منڈنا، اور تو ان چوبوں کو کڑوں میں پہنا دینا کہ جب کبھی قربان گاہ اٹھائی جائے وہ چوبیں اس کی دونوں طرف رہیں۔ تختوں سے وہ قربان گاہ بنانا، اور وہ کھوکھلی ہو، وہ اسے ایسی ہی بنائیں جیسی تجھے پہاڑ پر دکھائی گئی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ خیمہ اجتماع میں جو پیتل کا حوض تھا وہ کیسے بنایا گیا۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 30 باب اور اس کی 17 سے 21 آیت میں دیکھیں تو کلام حق میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا، اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کرے، خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں،
یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مر نہ جائیں۔ یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو۔ سو میرے عزیزو، اب ہم دیکھیں گے کہ خیمہ اجتماع میں مسکن کا صحن کیسے بنایا گیا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم کلام حق میں سے خروج کی کتاب اس کا 27 باب اور اس کی 9 سے 19 آیت دیکھیں تو کلام حق میں کچھ یوں لکھا ہے: پھر تو مسکن کے لیے صحن بنانا، اس صحن کی جنوبی سمت کے لیے باریک بٹے ہوئے کتان کے پردے ہوں جو ملا کر 100 ہاتھ لمبے ہوں، یہ سب ایک ہی سمت میں ہوں، اور ان کے لیے 20 ستون بنے، اور ستونوں کے لیے پیتل کے 20 ہی کھانے بنے، اور ان ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہوں۔ اسی طرح شمالی سمت کے لیے پردے سب ملا کر لمبائی میں 100 ہاتھ ہوں، ان کے لیے بھی 20 ہی ستون، اور ستونوں کے لیے 20 ہی پیتل کے کھانے بنے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہوں۔ اور صحن کی مغربی سمت کی چوڑائی میں 50 ہاتھ کے پردے ہوں، ان کے لیے 10 ستون، اور ستونوں کے لیے 10 ہی کھانے بنے، اور مشرقی سمت میں صحن ہو، اور صحن کے دروازہ کے ایک پہلو کے لیے 15 ہاتھ کے پردے ہوں، جن کے لیے 3 ستون، اور ستونوں کے لیے 3 ہی کھانے بنے، اور دوسرے پہلو کے لیے بھی 15 ہاتھ کے پردے اور 3 ستون اور 3 ہی کھانے بنے، اور صحن کے دروازہ کے لیے 20 ہاتھ کا ایک پردہ ہو جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو، اور اس پر بیل بوٹے کڑھے ہوں، اس کے ستون 4 اور ستونوں کے کھانے بھی 4 ہی ہوں، اور صحن کے آس پاس سب ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے ہوں، اور ان کے کنڈے چاندی کے اور ان کے کھانے پیتل کے ہوں۔ صحن کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی ہر جگہ 50 ہاتھ، اور کنات کی اونچائی 5 ہاتھ ہو۔ پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور ستونوں کے کھانے پیتل کے ہوں۔ مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سامان اور وہاں کی میخیں اور صحن کی میخیں یہ سب پیتل کے ہوں۔ سو میرے عزیزو، اب ہم دیکھیں گے کہ خیمہ اجتماع میں خداوند کے حضوری کا خیمہ یعنی مسکن کس طرح بنایا گیا۔ تو اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 26 باب اس کی 15 سے 37 آیت میں دیکھیں تو کلام حق میں یوں لکھا ہے: اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں، ہر تختہ کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو، اور ہر تختہ میں 2 چولہے ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوئی ہوں۔ مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا، اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں، اور ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 کھانے بنانا، یعنی ہر ایک تختہ کے نیچے اس کی دونوں چولہوں کے لیے 2 کھانے، اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے ہوں، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی کھانے ہوں، یعنی ایک ایک تختہ کے نیچے 2 کھانے، اور مسکن کے پچھلے حصہ کے لیے مغربی سمت میں 6 تختے بنانا، اور اسی پچھلے حصہ میں مسکن کے کونوں کے لیے 2 تختے بنانا، یہ نیچے سے دوہرے ہوں، اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک حلقہ میں ملائے جائیں۔ دونوں تختے اسی ڈھب کے ہوں، یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے، پس 8 تختے اور چاندی کے 16 کھانے ہوں گے، یعنی ایک ایک تختہ کے لیے 2 کھانے۔ اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا، 5 بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے، اور وسطی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمہ کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے، اور تو تختوں کو سونے سے منڈھنا، اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا، اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈھنا، اور تو مسکن کو اسی نمونہ کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے، اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑھوانا،
اور اسے سونے سے مڑھے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا، ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کو گھنڈیوں کے نیچے لٹکانا، اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردہ کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا، اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا، اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمعدان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا، یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا، اور تو ایک پردہ خیمہ کے دروازہ کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا، اور اس پر بیل بوٹے کڑھے ہوئے ہوں، اور اس پردہ کے لیے کیکر کی لکڑی کے 5 ستون بنانا، اور ان کو سونے سے مڑھنا، اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں، جن کے لیے تو پیتل کے 5 خانے ڈھال کر بنانا۔ میرے عزیزو، اب ہم دیکھیں گے کہ خیمہ اجتماع میں جو ہے مسکن کو ڈھانکنے کے لیے پردے جو ہیں وہ کیسے بنائے گئے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 26 باب اور اس کی 1 سے 14 آیت میں دیکھیں تو کلام حق میں یوں لکھا ہے، اور تو مسکن کے لیے 10 پردے بنانا، یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں، اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑھوانا۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں، اور باقی 5 پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں، اور تو ایک بڑے پردہ کے حاشیہ میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تکمے بنانا، اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیہ میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تکمے بنانا، 50 تکمے ایک بڑے پردہ میں بنانا، اور 50 ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیہ میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا، اور سب تکمے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، اور سونے کی 50 گھنڈیاں بنا کر ان پردوں کو ان ہی گھنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا۔ اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام، ایسے پردے 11 ہوں، اور ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، وہ 11 ہوں، پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور تو 5 پردے ایک جگہ اور 6 پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا، اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرا کر دینا، اور تو 50 تکمے اس پردہ کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا، اور 50 ہی تکمے دوسری طرف کے پردہ کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا، اور پیتل کی 50 گھنڈیاں بنا کر ان گھنڈیوں کو تکموں میں پہنا دینا، اور خیمہ کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے، اور خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے، اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں سے ایک ہاتھ پردہ ادھر سے اور ایک ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک لے، اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تخسوں کی کھالوں کا غلاف بنانا۔ میرے عزیزو، اس طرح جو ہے وہ خیمہ اجتماع میں جو ساری چیزیں جو ہے بنائی گئی تھیں وہ اس طرح بنائی، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خیمہ اجتماع میں جو چیزیں ہیں وہ بنائی کیسے گئیں، اور اب جب آپ بائبل کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ کیسے بنایا گیا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ جب خیمہ اجتماع کو کھڑا کیا گیا تو وہ کیسا دکھائی دیتا تھا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو ہے یہ بیرونی دروازہ تھا، یہاں سے جو ہے خیمہ اجتماع شروع ہوتا تھا، اور یہاں سے اندر جاتے تھے کاہن، اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوختنی قربانی چڑھانے کی قربان گاہ ہے۔
اور یہ جو ہیں یہ قربان گاہ کے برتن تھے جو استعمال ہوتے تھے، اور یہاں قربان گاہ کی سینگوں پر جو ہے کاہن جب قربانی کرتا تو قربانی کا جو خون جو ہے وہ قربان گاہ کے سینگوں پہ لگایا۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیتل کا حوض تھا۔ جب بھی کاہن جو ہے مسکن میں جاتا تو اس پیتل کے حوض میں اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر تو پھر وہ خداوند کی حضوری میں جایا کرتا تھا۔ اور میرے عزیزو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسکن کا دروازہ تھا، یہ جو ہے یہاں سے یہ پاک مقام شروع ہوتا تھا۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک مقام میں کیا کیا تھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو یہ ہے یہ جو شمع دان تھا یہ تھا پاک مقام میں، نظر کی روٹیوں کی میز اور بخور جلانے کی قربان گاہ۔ یہ جو ہے شمع دان جو ہے یہ کاہن جلاتا تھا خداوند کے حضور، اور یہ خداوند کے حضور شمع دان جلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ نظر کی روٹیوں کی میز ہے، یہاں خداوند کے لیے ہر روز جو ہے روٹیوں کو رکھا جاتا تھا، نظر کی روٹیوں کو خداوند کے حضور۔ اس طرح میرے عزیزو کاہن جو ہے وہ خداوند کے حضور نظر کی روٹیوں کو رکھتا تھا ہر روز، اور یہ جو ہے یہ بخور جلانے کی قربان گاہ ہے۔ یہاں پر جو کاہن ہے وہ ہر روز خداوند کے لیے بخور جلایا کرتا تھا، اور اس بخور کی خوشبو جو ہے وہ خداوند تک پہنچتی تھی۔ اس طرح کاہن بخور جلاتا، اور یہ جو پردہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے پاک ترین مقام ہے، اور اس پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق تھا۔ اور میرے عزیزو عہد کے صندوق میں اگر ہم دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے عہد کے صندوق میں ہارون کا عصا، 10 احکام کی تختیاں اور من کا ایک پیالہ تھا۔ اور پاک ترین مقام میں کاہن سال میں صرف ایک بار یوم کفارہ کے دن آتا۔ میرے عزیزو میرا ایمان ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔